बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, एक तरफ तो भारत पाकिस्तान पे जंग करने की साजिशें कर रहा है, धमकियां दे रहा है, दूसरी तरफ पाक फौज भरपूर तैयार है। कहा जा रहा है 10 मई से ज्यादा जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान अपने एक एक इंच के लिए दिन रात भारत को जवाब देने के लिए तैयार है। कहा जा रहा है इस दफा हमला उनकी एटमी तनसीबात, एयर बेसिस, डिफेंस एयर बेसिस, उनकी तनसीबात के तक नहीं बल्कि बम्बे तक जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन कशीदगी होते जा रहे हैं। हुकूमत की नाकस कारकर्दगी, बढ़ती हुई महंगाई, इंसानी हकूक की पामाली, अदलिया की बेतौकीरी, अवाम में अनारकी फैल रही है। ऐसे मौके पर इमरान खान की बहन अलीमा खान ने इमरान खान से मुलाकात के बाद एक बड़ा पैगाम दिया जिससे हुकूमत की सफों में हलचल फैल गई है। दूसरी तरफ आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन को बज़ाहिर बहुत जल्दी लगती है कि उस पार्टी को सीटें देने की जो इलेक्शन हार चुकी है। उन्होंने ये नहीं देखा कि तरीके इंसाफ से बल्ले का निशान छीना, उनके उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया, लेकिन आवाम ने सिर्फ और सिर्फ 8 फरवरी 2024 को इमरान खान के नामजद उम्मीदवारों पर एतमाद की और मोहर उनके मुंतखब नुमाइंदों को ढूंढ के लगाया। अब हुकूमत 20 सीटों के बाद इक़्तिदार में तो आ गई लेकिन रुसवा हो गई। नाज़रीन, इमरान खान से मुलाकात के बाद अलीमा खान ने कहा, इमरान खान ने कहा है कि अगर कोई मेरे और वर्कर्स के नजरिए के साथ नहीं चल सकता। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान बानी पीटीआई ने कहा अगर मेरे और मेरे नजरिए के साथ नहीं चल सकता तो वो पार्टी में उसकी जगह नहीं है, वो खुद पार्टी छोड़ दे। उन्होंने कहा विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों फैसला करें कि आपने पार्टी के साथ खड़ा रहना है या इस यजीदी निजाम के साथ। और उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी मूवमेंट चलाना जा रहा हूं। इमरान खान ने कहा कि याद रख लें कि मैंने ना डील किया ना करूंगा, विकेट के दोनों जालिम खेलने वालों को पार्टी में जगह नहीं है। नाज़रीन, दूसरी तरफ सनम जवेद जिसे बारहा गिरफ्तार किया गया, लेकिन उस खातून ने, उस मोहतरमा ने कमाल जद्दोजहद की और तारीख में जद्दोजहद करने वाले जिंदा रहते हैं, डील करने वाले और ढील लेने वाले हमेशा मुर्दा घोड़ों की मानिंद होते हैं। सनम जवेद ने कहा है कि मेरे वालिद को धमकियां दी जा रही हैं, कहते हैं कि सनम को खामोश करवा लें, अब बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है, जिसमें अगर कोई सवाल करती हूं तो इसका जवाब में धमकी मिलती है। नाज़रीन, ये याद रख लें, ये रवैये अच्छे नहीं होते, ये जमहूरियत की नफी करते हैं। ऐसे लोग जमहूरियत की बदनामी का बायस बनते हैं। मौजूदा हुक्मरान खुद नवाज शरीफ ने 1981 में अपनी नवाज ज़िया-उल हक की काबीना से अपनी जिंदगी का शुरू किया। उससे पहले वो तरीके इस्तकलाल में थे, असगर खां की पार्टी। अफसोस के उन्होंने 2 दफा उनकी हुकूमत गई, तीसरी दफा उन्हें सुप्रीम कोर्ट यानी कि JIT बनी, जिसमें MI, ISI और पाकिस्तान की पुलिस, FIA अभी तमाम अदारे थे, लेकिन लगता है उन्होंने कुछ नहीं सीखा। लेकिन गुज़श्ता रोज इमरान खान की मुलाकात के बाद ऐसा लगता है, अलीमा खान के वकला के बाद, कि अब हालात बदलने वाले हैं और हुकूमत अपने ही जाल में फंसने वाली है। नाज़रीन, अलीमा खान ने आकर बताया है कि बानी PTI ने, इमरान खान ने कहा है कि जो भी फिरौनियत और जदीदियत और फिरौनियत का निज़ाम है इसके आगे नहीं झुकूंगा। इमरान खान कहते हैं जो फिरौनियत का, यजीदियत का, फिरौनियत का, इसके आगे नहीं। मुझे पर दबाव डाला जा रहा है कि बुशरा बीबी को जेल में रखा जाएगा। उन्होंने कहा यजीदी चाहते हैं कि आपका टेम्परेचर ना बढ़े और आप ना निकलें, इसलिए लॉ और हम मूवमेंट चलाएंगे। बानी ने, PTI ने वादिया कहा कि मैं अब इस हुकूमत के खिलाफ, मेरे वर्कर तैयारी करें, अब वक्त आ गया है कि इस जाली निजाम से छुटकारे का, इसको लाने वाले भी पछता रहे हैं। उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा कि जब भारत ने हमला किया तो नवाज शरीफ की जुबान से मोदी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं निकला और मोदी पाकिस्तान पर आग बरसाता रहा, पाकिस्तान पर हमला किया, लेकिन इन्होंने अपने
مودی کے خلاف زبان نہیں کی. کیا یہ ملک تو انہوں نے تو انہیں 3 دفعہ وزیر اعظم بنایا نواز شریف صاحب کو. ان کے بھائی 2 دفعہ محترم شہباز شریف صاحب میرے قابل احترام ہے, وزیر اعظم بنایا ان کو. عمران نواز شریف صاحب کی صاحبزادی مریم کو پنجاب کا وزیر ہے. گو کہ فارم 47 ہے جعلیہ الگ بات ہے. علیمہ خان نے ڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان سے ملاقات کے بعد کہا کہ بانی نے کہا ہے کہ جو کہ عام قیدی کو حقوق حاصل ہیں مجھے وہ بھی نہیں دیے جا رہے. کبھی بجلی بند کی جاتی ہے اور کبھی ایکسرسائز نہیں کرنے دی جا رہی, یہاں تک کہ کتابیں بھی نہیں دی جاتی, لیکن میں اپنی کامیابی کی طرف گامزن ہوں. انہوں نے کہا بچوں سے 8 ماہ یعنی کہ والد کی اپنے بچوں سے, عمران خان کے سلمان اور بیٹے دوسروں سے 8 ماہ میں 1 مرتبہ بات کرائی گئی ہے. بہنوں سے ملاقات نہیں کروائی جاتی, رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں, کنٹینر لگا دیے جاتے ہیں, بینچ لگا دیے جاتے ہیں, پولیس روکتی ہے, جھوٹے مقدمہ درج کرتے ہیں, ریلی نکالتے ہیں پاکستان کی آزادی کا جشن منانے کے لیے بھارت کو, اس پر بھی تحریک انصاف کے خلاف جھوٹے مقدمہ درج ہوتے ہیں. علیمہ خان نے کہا عمران خان کا یہ کون سا قانون ہے جو عدالتی احکامات کے باوجود بہنوں سے ملاقات نہیں کروائی جاتی. جیل انتظامیہ کتابیں تک روک لیتی ہیں, قرآن پاک کی تشریح کی کتاب بھی نہیں جانے دی جاتی, تفسیر کی بھی نہیں جانے دی جاتی. انہوں نے کہا کہ بانی نے کہا کہ ڈاکٹروں کو ان کا ذاتی معالج سے چیک اپ کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی. بانی نے کہا جو بھی فرونیت ہے میں اس کے آگے نہیں جھکوں گا. بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ یہ نظریے کی پارٹی ہے, الیکٹیبلز کی نہیں. الیکٹیبل کا تو عمران خان نے فیوچر ہی تباہ کر دیا ہے, فلاں برادری ازم پہ, فلاں اس کے ازم پہ, فلاں فلاں. اب پارٹی ہے ایک آئین اور قانون کی حکمرانی کی جدوجہد, دوسرا وقتی مفاد. ناظرین, عمران خان نے علیمہ خان نے جو عمران خان کا پیغام دیا, انہوں نے کہا میں سب پر نظر رکھ رہا ہوں, اگر کوئی اس نظریے کے ساتھ نہیں ہے تو آئندہ اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں, بھول جائے وہ. وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے والوں کو بھی پارٹی میں جگہ نہیں. وقت آئے گا سب کو بتاؤں گا کہ تمہارے کرتوت کیا ہیں, ہر ایک کی انفارمیشن میرے پاس ہے. انہوں نے کہا وہ بھی فیصلہ کر لیں گے وہ کوئی نظریے کے ساتھ ہے یا نہیں. بانی نے کہا کہ اب وقت وہاں پہنچا ہے کہ ہمارے کیسز کے فیصلے نہیں سنائے جا رہے. بانی کو آزادی عدالت سے ملنی ہے لیکن یہاں کیسز ہی نہیں لگائے جا رہے. یہ 26ویں ترمیم کا ہے جس کا میں نے سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا یہ انصاف کا قتل ہے. اعتزاز احسن نے کہا کہ 26ویں ترمیم لا کے انہوں نے 24 کروڑ عوام کے حقوق پر ڈاکہ مارا ہے. اعتزاز احسن بڑے بولڈ بولتے ہیں, سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ رہے ہیں, اسی لیے شاید علی احمد کرد جو سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں طریقے انصاف کے بھی نہیں ہیں. انہوں نے کہا بڑی مردانہ وار اور شیران کی طرح عمران خان نے جیل کاٹی ہے. انہوں نے کہا یہ ساری دنیا تسلیم کرتی ہے, اس کے سیاسی مخالفین بھی شروع کرتے ہیں. ادھر کے پی کے میں سلار خان ہی ان سے سنبھالا نہیں جا رہا, سندھ پیپلز پارٹی کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے. پنجاب میں 80% سے زیادہ مقبولیت بانی پی ٹی آئی کی ہے. ناظرین, بانی پی ٹی آئی نے وعدہ کیا ہے کہ اب پارٹی تیاری کرے, وہ کسی کو اسلام آباد نہیں بلائیں گے بلکہ یہاں سے سنائپر بٹھائے جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا اسلام آباد میں سنائپر بٹھا کر ہمارے بے گناہ لوگوں کو 26 نومبر کو گولیاں ماری گئی. بانی نے کہا کہ پارٹی تیاری کر لے, پورے پاکستان میں ایک تحریک کا اعلان کرنے لگے ہیں. کل ہمارے ساتھ ایم این ایس کے ایم پی ایس بھی اسلام آباد آئیں گے, پنجاب کے ایم پی اے لاہور بھی جائیں گے. لاہور میں تو 1-2 ایم پی اے میر جعفر ہے. اور عمران خان نے خود مجھے زمان بارک میں پوچھا یہ بندہ 2 بڑھ کھیل رہا ہے. میں کہا سر یہ آپ کی ویڈیو بھیجتا ہے. خیر ایسے وقت میں میرا خیال ہے سارا گند چھوٹ رہا ہے. اب ناظرین کا بریسٹر علی ظفر کا عمران خان سے ملاقات کے بعد بیان آیا ہے. انہوں نے کہا آج ڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ تمام پہلوؤں پر 6 گھنٹے تک بات چیت کی گئی. کچھ انتہائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ان میں ایک ملک گیر تحریک بھی ہے جس کے لیے پارٹی کو تیار اور منظم ہونا چاہیے, جس کی کوشش شروع کر دی گئی ہے. عمران خان نے خبردار کیا کہ پی ٹی آئی میں کسی کے لیے ایسے بندے کی نہیں ہے جو میر جعفر ہو, جو دونوں طرف کھیلے. انہوں نے کہا کہ میں اب صاف شفاف الیکشن کے حق میں ہوں, اس کے علاوہ کسی سے نہ ڈیل ہوگی نہ ملاقات ہوگی. ہاں ملک بھارت جنگ کرتا ہے تو طریقے انصاف کے رہنما بانی پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی ہو ملک کے ساتھ ہوں گے. ناظرین دوسری طرف میں عمران خان کی باتیں کر رہا تھا
کہ ایک بات تو انہوں نے واشگاف لفظ کا کر دیا کہ پارٹی تیاری کر لے، پاکستان میں ایک طریق کا اعلان کرنے لگے ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ کسی کو اب پاکستان کے چاروں صوبے، گلگت بلتستانیہ، آزاد کشمیر، ہر شہر سے، ہر گلی سے، ہر محلے سے، تحصیل لیول سے، ضلعی ایم پی اور ایم این اے لیول سے موومنٹ چلائی جائے گی اور تا وقت تک جاری رہے گی جب تک موجودہ چوری کا مینڈیٹ واپس نہیں لیا جاتا اور نئے الیکشن کی طرف نہیں جایا جاتا۔ ناظرین، علیمہ خان نے عمران خان کا یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے اگر میرے ورکرز کے لیے نظریے کے ساتھ نہیں ہے تو ان کی جگہ نہیں ہے۔ ناظرین، دوسری طرف نہایت قابل احترام متی اللہ جان صاحب ہیں، کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ثاقب بشیر ہیں۔ انہوں نے آج بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ ان دونوں بھائیوں نے، ہمارے دوستوں نے، سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی مختلف وقت میں تکالیفیں اٹھائی ہیں۔ انہوں نے کہا مخصوص رشتوں کے کیس میں کسی کو دلائل دینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آ رہی، مخصوص رشتوں میں کسی کو دلائل دینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آ رہی۔ پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے تحریری دلائل دے دیے ہیں، ان کو دیکھ لے۔ انہوں نے کہا آج تک کبھی عدالتوں میں ایسے نہیں ہوا۔ پیپلز پارٹی نون لیگ الیکشن کو علم ہے کہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ فیصلے ان کے حق میں ہی آئیں گے۔ متی اللہ جان، ناظرین یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا آئینی عدالت کے سربراہ جسٹس امین الدین صاحب ایسی پارٹی کو کیسے سیٹیں دے سکتے ہیں جنہیں عوام نے مسترد کر دیا، چاروں صوبوں میں مسترد کر دیا، پنجاب میں مسترد کیا، کے پی کے خیبر پختونخوا میں کیا، سندھ میں کیا، بلوچستان میں کیا؟ تو یہ روش تو نہیں ہوگی، یہ تو ملک کے ساتھ کسی بھی طرح کی دوستی نہیں ہوگی۔ ناظرین، دوسری طرف صدیق جان یہ بھی معاشی قتل کے زمرے میں آتے ہیں، جن صحافیوں کو نکالا گیا، کہتے ہیں نا صحافی آزاد ہیں، ان میں ایک یہ ہے۔ انہوں نے کہا عمران خان نے 37,000 سے 40,000 گھر اور فلیٹس تعمیر کر دیے تھے اور ماہانہ قسط 10,000 روپے رکھی تھی، لیکن رجیم چینج کے بعد آنے والی حکومت یعنی کہ پی ڈی ایم 1، پھر نگران حکومت پی ڈی ایم 2 اور اب موجودہ حکومت پی ڈی ایم 3، انہوں نے کہا حکومت نے نہ صرف کسی کو یہ گھر اور فلیٹس نہیں دیے بلکہ ان ہاؤسنگ اتھارٹیز کا نام تبدیل کر کے یہ فلیٹس اور لوگوں کو دیے جا رہے ہیں۔ یہ صدیق جان نے کہا ہے۔ ناظرین، متی اللہ جان نے جو گزارش کی، حکم کیا۔ دوسری طرف زرتاج گل، جنہوں نے بہت زیادہ ان کا مقابلہ کیا، انہوں نے کہا عمران خان کے بغیر نہ میں اور نہ ہی میری پارٹی کا کوئی کونسلر بھی نہیں بن سکتا۔ زرتاج گل نے کہا جو سابق وفاقی وزیر رہی ہیں، میں نے کہا میں اور یا میرا کوئی بھی شخص، یعنی کہ الیکٹیبل کا تو جنازے نکل چکے ہیں، ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے، پارٹی میں ان کی ہدایت پر منوعن عمل کیا جائے گا، عمران خان کی ہدایت پر منوعن عمل کیا جائے گا۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں حکومت کے ہاتھوں سے چیزیں نکل رہی ہیں۔ اب حکومت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ سیاست کو خدا حافظ کہہ کر نئے الیکشن کرا دیں، ورنہ عوام بہت بڑے انقلاب کے لیے تیار ہے، کیونکہ سپریم کورٹ بھی انصاف نہ ملے تو پھر حق لینے کے لیے لوگ تو نکلیں گے۔ اس موقع پر سینئر صحافی ہمارے دوست ایئر وے کے 10 بجے کی سلاٹ کے پروگرام کرتے ہیں، کیونکہ 8 بجے تو کاشف باسی میرا دوست ہے جو 20 سال سے ایئر وے میں 8 بجے پرائم ٹائم کرتا ہے، اسے آف ایئر کروا دیا گیا زبردستی۔ اسے کیا شرط رکھی جا رہی ہیں یہ پھر کبھی بتاؤں گا۔ جو کہتے ہیں میڈیا آزاد ہے، یہ حکومت نہیں۔ انہوں نے کہا عمران خان سے کہوں گا کہ آپ کسی طرح جیل سے باہر آئیں، چیزیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ محمد مالک کا مشورہ، لیکن میری اطلاع ہے عمران خان ڈیل کریں گے نہ ڈیل کریں گے، وہ اس چیز کو مانتے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا عوام کے 8 فروری کو 2024 کو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کو ووٹ دیے تھے، اپنا حق لے کر رہوں گا۔ دوسری طرف بیرسٹر گوہر بھی بولے، یہ بیچارے دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ خیر،
انہوں نے کہا مجھے امید ہے کیس فکس ہو جائے گا اور عمران خان عید سے پہلے رہا ہوگا۔ ناظرین یہ تو میں نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑی موومنٹ چلانے کا کر دیا۔ دوسری طرف ریٹائرڈ افسر سیاسی جماعتوں کے سربراہ کو دھمکی دیتے ہیں۔ ایمل قاسی نے پچھلے دنوں میں چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل نے چرسی کہا تھا، اس پر کہا تھا جب تک یہ ریزائن نہیں دیں گے ہم نہیں آئیں گے، سخت بیانات دیے۔ انہوں نے کہا ان کے خلاف طریقے استحقاق پیش کروں گا۔ بدقسمتی کہ ایمل قاسی اپنے والد اور اپنے دادا کی سیاست بھول گئے۔ کہا جا رہا ہے کہ جس کو ایمل ولی کہتے تھے کہ چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کو استعفیٰ دینا ہوگا، اب کہا جا رہا ہے کہ ایمل ولی کو چرسی قرار دینے کے معاملے پر سربراہ عوامی نیشنل پارٹی ایمن ولی اور چیئرمین پی ٹی اے یہ حفیظ الرحمان میں صلح ہو گئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی اے نے صلح کرنے کے لیے باچا خاں مرکز پشاور پہنچے اور معاملہ معافی مانگی، جسے ایمن ولی نے قبول کر لیا، کیونکہ ایمن ولی کو بھی تو پتا نا وہ اسمبلی میں کیسے پہنچا۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ اصولوں پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں جن کے ساتھ عوامی طاقت ہو، جن کے ساتھ عوامی طاقت نہ ہو وہ کبھی نہیں کھڑے ہو سکتے۔ ناظرین دوسری طرف تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ اعظم سواتی آج کھل کے کھیل رہے ہیں۔ ان کی قربانیاں، عمر چیمہ کی قربانیاں، یاسمین راشد کی قربانیاں تحریک انصاف کی، عمر چیمہ سابق گورنر کی، اعجاز چودھری کی قربانیاں، اعظم سواتی کی، صداقت عباسی کی، ریحانہ ڈار کی، ایک طویل ہزاروں داستانیں ہیں۔ ناظرین سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے، جو تحریک انصاف کے سیکرٹری، انہوں نے کہا پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیت نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ یقیناً فوج میری تھی، پاکستان کی تھی، پاک فوج زندہ آباد۔ اور انہوں نے سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ جس نے اس پیشہ ورانہ صلاحیت کے فروغ میں حصہ ڈالا ہے وہ قابل تعظیم ہے، اور اس کو کوئی بھی عہدہ ملے وہ عہدہ اس کے لیے جائز ہے، اس لیے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے۔ دیکھیں فوج ہماری تھی، تو جان کے موجودہ حکمران عوام اور اداروں میں فاصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم صحافیوں پر بہت پابندیاں ہیں، میں نے بتایا لا تعداد صحافیوں کی ہے، اکبر باجوہ، صدیق جان، جمیل لڑکا برخوردار بہت اچھا بچہ ہے جسے مار بھی پڑی، کاشف باسی اور اوریا مقبول جان اور بے شمار ہے۔ لیکن یاد رکھ لیں جب بھارت کے ساتھ جنگ ہوگی تو پاکستان کا ہر بچہ صحافی ہو یا کسی پروفیشن کسی سیاسی جماعت سے ملک کے ساتھ ہوگا، فوج کے ساتھ ہوگا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اسے کوئی مانے یا نہ مانے، یہ ملک ہمارا ہے، اسے ہم نے سنوارنا ہے۔ ناظرین دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے اپوزیشن لیڈر احمد خان بچڑ ہمارے دوست ہیں، بڑے اچھے آدمی، انہوں نے کہا پولیگرافک ٹیسٹ مریم نواز کا ہونا چاہیے، جس نے کہا تھا میری پاکستان کیا لندن میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں۔ ملک احمد خان بچڑ یہ اپوزیشن لیڈر کہہ رہے ہیں کہ پولیگراف ٹیسٹ عمران خان کا نہیں ان کا ہونا چاہیے، انہیں پتا چلے کیا وزیر اعلیٰ وہ عوام کے ووٹوں سے آئی ہیں یا فارم 47 سے۔ احمد خان بچڑ صاحب نے اچھا باؤنس مارا ہے، لیکن ان کی مرضی ہے، وہ باؤنس مار سکتے ہیں، اچھا کھیلتے ہیں، کھل کے کھیلتے ہیں۔ ناظرین دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں اونٹ خاصی کروٹ پلنے والا ہے، اور جو لوگ موجودہ سسٹم کو لائے ہیں وہ بھی تنگ آ گئے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ یہ نظام زیادہ دیر بیساکھیوں کے اگر چلے گا تو ملکی مفاد میں نہیں ہوگا۔ ملکی مفاد میں یہی ہوگا کہ عوامی رائے کا احترام کیا جائے۔ دوسری طرف ناظرین مسلم لیگ نون کے اکثر رہنما اب کہتے سنتے ہیں کہ ایسا کمپرومائز کیا کہ اب ہم اگلے الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں نہیں رہے، اگر جب بھی الیکشن ہوگا۔ یہ مسلم لیگ نون کے کئی سینئر رہنما کا آف دی ریکارڈ کہنا ہے کہ ہمیں تو اگلی دفعہ 20 سیٹیں بھی پورے ملک میں ملتی ہوئی نظر نہیں آتی، ایک الیکشن تو پورا تحریک انصاف کو عمران خان کو دینا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ تو کوئی بات نظر نہیں آتی۔ ناظرین اب یہ حقیقت دنیا بھی مان چکی ہے، دنیا بھی مان چکی ہے۔ شہباز رانا جن کی اکانومی پہ بہت زیادہ گرفت ہے، جنہوں نے بتایا ہے کہ ملک میں اس وقت دنیا میں انٹرنیشنل پیٹرول کی قیمت کم ہے اور پاکستان میں سب سے زیادہ، انہوں نے کہا تنخواہ دار طبقے نے 10 ماہ میں 437 ارب روپے ٹیکس ادا کیے۔ تنخواہ دار طبقے نے 10 ماہ میں
37 अरब रुपए टैक्स अदा किए, इनमें से 52% ज्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ है। ताजर दोस्त स्कीम के तहत ताजरों से 50 अरब रुपए इकट्ठा करना था, मगर 30 से 35 लाख इकट्ठे हुए, सिर्फ इलाकी हुए। एक तरफ 35 लाख रुपए और दूसरी तरफ 437 अरब रुपए। शहबाज राना, क्योंकि नाज़रीन अरबों रुपए बड़ी अशराफिया जो खरबपति हैं, अरबों रुपए महीना FBR और इनकम टैक्स की मर्जी से टैक्स चोरी करते हैं, माल कैश पे बेचते हैं और कारोबार ज़ाहिर नहीं करते। प्रोडक्शन एक माल, ये पेंसिल बना रहा है बंदा 5 लाख रोजाना और बेच रहा है मार्केट में, लेकिन वो शो कर रहा है कागजों में 50,000 बना रहा हूं। 4.5 लाख के पीछे इनकम टैक्स भी चोरी करते हैं, सेल्स टैक्स भी चोरी करते हैं और एक्साइज ड्यूटी भी चोरी करते हैं। लेकिन क्या काश हमारे हुक्मरान इस तरफ देखें, मुल्क तब तरक्की करेगा, टैक्स तब पूरा होगा जब अशराफिया जो अरबों रुपए टैक्स चोरी करते हैं उनसे पैसे लिए जाए, और टैक्स मुझे और आप सबको देना चाहिए। नाज़रीन, दूसरी तरफ अहम बात, अच्छी बात यह है कि हसन नसार साहब ने कहा है, हसन नसार साहब सवा टीवी में प्रोग्राम करते हैं, पुराने कॉलम नवीस, उन्होंने कहा अगर नवाज शरीफ भारत के खिलाफ कुछ बोल भी देता तो सवाल यह है हु इज ही। ये siyaasat.com पे है, मेरी बात नहीं है। हसन नसार तो कहते हैं अगर नवाज शरीफ भारत के खिलाफ कुछ बोल भी देता तो हु इज ही। आर्मी चीफ ने कहा था कि हु आर यू। तो मैं पूछता हूं, यानी कि हसन नसार साहब कह रहे हैं कि मैं पूछता हूं कि हु इज ही, हु इज ही। किसी ने तो यहां तक कह दिया है कि नवाज शरीफ एवन फील्ड मार्शल है। एवन फील्ड उनके जो फ्लैट है मार्शल हैं हसन नसार का। siyaasat.com ने ये क्लिप लगाया है जो मैंने आपको गोश गुजार किया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जस्टिस जमाल मंदोहेल, समझ नहीं आती रिमार्क्स क्या देते हैं। वो कहते हैं इंतखाबी निशान होने से सियासी जमात खत्म नहीं होती, इंतखाबी निशान की आगाही अवाम की गाही के लिए होता है, इंतखाबी निशान ना होने से किसी इंतखाबात से नहीं रोका जा सकता। तो मोहतरम, तो फिर तरीके इंसाफ से इंतखाबी निशान भी छीना गया। महसूस नशिस्त ने फैसला है 10 माह से, तो इन्हें अदालत, इलेक्शन कमीशन और अभी हुकूमत को बुलाएं और अदालतों को तौकीर बचाएं, अदालतों को मुकाम दें। इसी से पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा। जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट बेबस हो जाए तो वहां सिविल कोर्ट और दीगर अदारों में क्या अंधेर नगरी होगी। ये फैसला मैं आवाम पर करता हूं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।